Assalamualaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani ka brand new episode with your host Aisha Gilani. Recently मैं पाकिस्तान गई थी, यही कुछ हफ्ते पहले. वक्त तो मेरे पास बहुत कम था लेकिन देखने को मुझे बहुत कुछ मिला. मैं गई थी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची और जहाँ भी मैं गई I was overwhelmed. पाकिस्तान की खूबसूरती से और पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों से. इतना कि जब से मैं वापस अमेरिका आई हूँ मैं उन खूबसूरत लोगों के बारे में सोचती रही हूँ. वो आम लोग जो मुझे सड़कों पर, बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स और कैफ़ेज़ में मिले और वो खूबसूरत लोग जो गुस्ल खाने साफ़ करते हैं, होटल्स में लोगों के लिए दरवाजे खोलते हैं उनको ग्रीट करने के लिए, बाज़ारों में चूड़ियाँ बेचते हैं, सड़कों पर शलवार के लिए इलास्टिक्स बेचते हैं और वो लोग जो सड़कों पर फिरते रहते हैं खाने की तलाश में. जहाँ भी मैं गई लोगों ने मेरी इतनी मदद की और मेरी इतनी देखभाल की जैसे मैं एक मेहमान थी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझ पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा. अपनी ईमानदारी और मेहनत से I was really impressed. और मुझे एहसास हुआ कि जहाँ भी मैं दुनिया में ट्रैवल करूँ हमारा पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और है और हमारे पाकिस्तानी लोग तो लाजवाब हैं. पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में बहुत से फैक्टर्स हैं. एक तो हमारी खूबसूरत सीनरी है और दूसरा हमारे खूबसूरत लोग जिनके खूबसूरत दिल हैं, जिनका पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा हाथ है. एंड एज यू माइट हैव गेस्ड, आज के शो में मैं आपकी मुलाकात तो ऐसे ही शख्सियात से करवाने वाली हूँ. सो होल्ड ऑन टू योर सीट्स. हमारी पहली कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक पायनियर है बिजनेस में और सोशल सेक्टर में भी. उन्होंने तालीम, यूथ, हेल्थ इश्यूज और पीस बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ किया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर. लगता है कुछ अच्छा काम छोड़ा ही नहीं. उनकी इस सेल्फलेसनेस और लगाव की वजह से दूसरों को एक बेहतर ज़िंदगी को जीने का मौका मिला है और उनके इस सफ़र में उनके अमेरिका में तजर्बा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. इसके बारे में और जानते हैं अमीन हशवानी से मुलाकात के ज़रिए. मुझे वहाँ एक ख़ास बात बहुत अच्छी लगती है. आमतौर पे एक तासुर है कि अमेरिकन्स आर इग्नोरेंट अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड और ये सच भी है. लेकिन डिस्पाइट ऑफ द इग्नोरेंस जब आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, आप दूसरे पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल मौक़िफ़ में वहाँ जाके पेश करता हूँ तो आई फाइंड अ वेरी रिसेप्टिव ऑडियंस जो सुनने के लिए तैयार है और आपसे डिस्कशन में, आपसे डिबेट करने में इनटू अ हेल्दी डिस्कशन लोग पॉजिटिवली आपका एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं. ये मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. मेरी स्कूलिंग जब यहाँ कराची में ख़त्म हो रही थी तब डिसीजन मुझे करना था कि कहाँ जाना है. एंड फॉर मी आई थिंक अमेरिका वाज बाय फार द नंबर वन चॉइस. मैं अमेरिका जाता भी था तो मुझे थोड़ी सी आइडिया भी था किस किस्म की सोसाइटी है. मैंने साइकोलॉजी ली, फ़िलासफ़ी ली, एस्ट्रोनॉमी ली, एंथ्रोपोलॉजी ली, आर्ट्स लिया एंड मेरा सब्जेक्ट था मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन वर द टू यूनिक क्वालिटीज़ जो मैंने समझा कि वहाँ की एक इन्वायरमेंट में आपको एक चांस मिला कि आप माइंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आप कर सकें. एंड दैट आई फेल्ट कि लेटर ऑन इन लाइफ मुझे वो बहुत बेनिफिट किया. क्यों? कि टू बी इवन अ गुड बिजनेसमैन यू शुड बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट, यू हैव टू बी अ गुड सोशियोलॉजिस्ट, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये सोशल इम्पैक्ट क्या आएगा आपके बिजनेस का. यू हैव टू बी अ गुड एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड कि कल्चर्स का क्या इफेक्ट आता है. अगर आप इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल अगर आप बिजनेस करते हैं तो यू शुड बी अवेयर द नुआंसेस, जो डिफरेंट कल्चर्स है कितने मुख्तलिफ होते हैं. नॉट ओनली मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ बट मैं अपनी सोशल सेक्टर में एजुकेशन, यूथ
health issues, peace building, یہ سب initiatives میں I'm very much involved in it. I think for me 9/11 was a defining moment. I looked at myself in the mirror and said I'm a businessman. ہماری جو جاب ڈسکرپشن ہے ہم کیا کرتے ہیں مسائل حل کرتے ہیں. So I felt کہ why can't we apply these problem solving skills as an entrepreneur in solving the division between societies یہ جو بن رہا تھا, why can't we apply these skills over there. اور میں بہت انٹریکشن کرنا شروع کیا اپنے دوستوں سے کہ بھئی یہ جو آپ سن رہے ہیں اباؤٹ اسلام, اباؤٹ پاکستان, یہ غلط ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز آر ویری ڈفرینٹ. اس میں کی یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ سے مختلف ہے اور اس کا بھی ایک فریم آف لاجک ہے, ایک سرٹن کانٹیکسٹ ہے. سو وائل وی کین اگری ٹو ڈس اگری بٹ وی شوڈ ہیو میوچل ریسپیکٹ اینڈ ود ڈائیورسٹی اسی میں اسٹرینتھ ہے. This has been my message wherever I've gone and spoken at Woodrow Wilson یا میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں بات کی یا شٹاکو انسٹیٹیوٹ میں یا US Institute for Peace یا Young President Organization کی conferences پہ. This is what I've really done is to present an alternate point of view. امریکہ میں یونیورسٹی میں my best friend was from India. بہت اچھے دوست تھے اور ہماری ڈبیٹس بھی چلتی تھی. ایک چیز میں نے ادھر سے مجھے یہ ہوا کہ حالانکہ انڈیا ہے پر بہت پاکستان کا وہاں بہت مس پرسیپشن ہے. سو ان دا لاسٹ 10 years I've engaged very actively. I was one of the first people to lead a businessman delegation to India. India Pakistan Business Forum ہم نے بنایا ہے. YPO Young President Organization کے پلیٹ فارم پہ lot of the CEOs 133 کو ہم نے پاکستان بلایا ہے. A sea change of perception happened in their mindsets. The reason why they're pleasantly surprised is because ایک misperception ہے. Hence امن کی آشا. The two largest media group on both sides decided to build bridges between the two societies. So I'm part of the Aman Ki Asha initiative also. Apart from that, there was another initiative was how to showcase a diverse Muslim culture to a Western audience. تو اس میں ہم نے تقریباً 100 artists تھے representing about 9 different groups from پاکستان, ایران, سیریا, انڈیا سے تھے. In a 2-hour thing, we showcased a very diverse devotional music. 7 ہم نے سٹیز کینیڈا میں کیے, 8 ہم نے سٹیز USA میں کی, یورپ میں بھی ہم نے کیا تھا. It was a very big project which we had done span over 1.5 years. پاکستان میں ایک اور چیلنج ہے کہ جو انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں اس کو اپرچونیٹیز دینا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اسی سلسلے میں ناؤ PDP نیٹورک و آرگنائزیشن ورکنگ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز, یہ آل پاکستان نیٹورک ہے. ہمارے پاس تقریباً 150 آرگنائزیشن جو ہمارے ممبر ہیں. اس میں ہم ویریس ایکٹیویٹی کرتے ہیں لائک جاب کریشن. ہم نے 250 لوگوں کو ہم نے امپلائمنٹ فراہم کی ہے. اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ مارکیٹ ایکسیس جو ہے وہ پروگرام کا نام ہے اور ہمارے برانڈ کا نام ہے ہارڈ ورک. Everything is purely made by people with disabilities. بچوں کو ہم لوگ پیپر میکنگ سکھاتے ہیں, پیچ ورک سکھاتے ہیں, اس کی پروڈکٹ ورائٹی ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ کی زیادہ تر سیلز ہوتی ہے وہ فیس بک اینڈ ٹویٹر اینڈ اے کپل آف ادر سوشل میڈیا سورسز سے ہوتی ہے. بٹ ادروائز وی آر آلسو اویلیبل اینڈ پریزنٹ ان ڈفرینٹ مارکیٹ آؤٹلیٹس. اب ہم ریڈیو رکشا رن بائی ڈسیبلڈ پیپل یہ اب ہم لانچ کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے ہم ایک ایگزامپل بنائیں, سو اے موونگ فنکشننگ ایگزامپل آف مین اسٹریمنگ اینڈ انکلوژن. مجھے 3 مہینے کی ٹریننگ دی گئی. جو میرے اندر جو خامی تھی وہ انہوں نے دور کی. پھر مجھے لرننگ لائسنس دلوایا گیا. رکشاز جو ہیں ہمارے اسپیشلی ماڈیفائڈ ہوتے ہیں, ریٹرو فٹڈ فار ایکسیسیبلٹی, تاکہ ان کے سارے جو فٹ پیڈلز ہیں وہ ہینڈ کنٹرول ہو جاتے ہیں. آج میں الحمدللہ اس قابل ہوں کہ میں کسی بھی روٹ پہ ڈرائیونگ کر سکتا ہوں. جو سروس ہم آفر کرنا چاہتے ہیں تھرو دا رکشا پروجیکٹ وہ ڈائل رکشا سروس ہے.
Much like the Metro Cab model, جہاں کسٹمر کال کر سکتے ہیں ٹو پلیس این آرڈر فار رکشا اور وہ رکشا آپ کے پاس پہنچ جائے گا ٹو ڈراپ یو آف اینی ویئر. Hey, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مسٹر ہشوانی کے کام اور ان کے امپیکٹ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. واپس آنے کے لیے بہت شکریہ. امین ہشوانی کی باقی اسٹوری دیکھتے ہیں. ایک اور انیشیٹو ہے فار چارٹر فار کمپیشن کا ہے کمپیشنیٹ اسکول نیٹ ورک. ہم نے تقریباً 600 ٹیچرز کو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو جو پڑھاتی ہے ان کی ہم نے کیپیسٹی انہانس کی ہے. کمپیشنیٹ اسکول نیٹ ورک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے تھرو ہم مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سوسائٹی کا. یہ 10 سال کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم بچوں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اینڈ اپ ہوئیں کمپیشنیٹ انڈیویجولز بنیں. تو ہم لوگ نے لیسن پلانز بنائے ہیں. اس کے اندر ہماری پہلی ٹیچرس ٹریننگ ہو رہی ہے داؤد پبلک اسکول میں اور اس کے بعد ہم لوگ ان کو لیسن پلانز دیں گے جو اپنی کلاس میں ہی ایگزیکیوٹ کریں گے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا ان کو لسٹ دیں گے جس کے تھرو یہ کمپیشن کے ڈفرینٹ اسکلس جو ہمارے پاس 8 اسکلز ہیں وہ ان کو 8 اسکلز سکھائیں گے. اس میں کی ہے کہ تھرو ٹیچر ٹریننگ پروگرام, تھرو ماڈیولر لیسنز, تھرو اسکول ایکٹیویٹیز, how to become better human beings, how to be more compassionate human beings. About 96 schools Gilgit Baltistan area میں we made them inclusive and our vision is کہ 5 سال میں 5000 اسکول میں یہ ہونے چاہیے. So all these activities we are doing, the idea is to try and uplift this whole sector and to create successful models. اگر میں امریکہ نہیں جاتا تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی میں بزنس بھی کر رہا ہوتا, سوشل ورک بھی کر رہا ہوتا. لیکن آئی تھنک ایڈوانٹیج ایک یہ تھا کہ جو کرٹیکل تھنکنگ جو امریکن انوائرمنٹ میں جو ملی, جو انوویٹیو تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس, I think that was very unique for me or which I do cherish. میرا میسیج ٹو پاکستانی اینڈ امریکن آڈینس یہی رہے گا کہ اس پار بھی انسان رہتے, اس پار بھی انسان رہتے ہیں, اور جو ہمارا ایک امپریشن ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی ریالٹی ہے. جب تک ہم ایفرٹ کر کے ایک دوسروں کو سمجھیں گے نہیں اور انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو یہ گیپ ہمیشہ رہے گا. اور میرا جو ایکسپیرینس ہمیشہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں بھی رہا ہوں, میں امریکہ میں بھی رہا ہوں, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایز کامن پیپل ساتھ وی کین لیو پیسفلی اینڈ ورک ٹوگیدر پیسفلی. آئیے ذرا ایک ٹرپ لیتے ہیں اور چلتے ہیں ہنزا. کتنا خوبصورت ہے ہمارا پاکستان, ہے نا؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاکستانیوں کے دل بھی اتنے خوبصورت ہیں جتنی ہماری سینری ہے. اب میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ایک کنسلٹنٹ اور فلانتھروپسٹ سے. سلطانہ عزیز نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی اور اپنی خوابوں کو حقیقت میں بدلا when she had the opportunity to work on some of her dream projects. جس کے بعد وہ پھر واپس پاکستان چلی تاکہ وہ دوسروں کی بھی مدد کر سکے کہ وہ بھی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں. آج سلطانہ عزیز پاکستان کے ناردرن ایریاز میں کام کر رہی ہے اور خواتین کے لیے کام کر رہی ہے سوشل ایشوز پر. آئیے اور ملیے سلطانہ سے. امریکہ کی جو ایک چیز میں مس کرتی ہوں وہ وہاں کا ورک انوائرمنٹ ہے. جو یہاں تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ریلائی کرتے ہیں سپورٹ سٹاف پہ, وہ چیز میں نے وہاں کم دیکھی. جو بندہ جس بھی لیول پہ کام کرتا ہے وہ فلی رسپانسبلٹی لے کے کام کرتا ہے. ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے, اس میں ہر بندہ اپنا رول پلے کرتا ہے. ہنزا کے گاؤں مورخن سے میرا تعلق ہے. بچپن رف ٹف انہی ماؤنٹینز میں گزرا ہے, لیکن ہائی اسکول کے بعد پھر میں گلگت اور پھر اسلام آباد گئی فردر ایجوکیشن کے لیے. میری خوش قسمتی تھی کہ میری فیملی نے اوور آل مجھے بہت سپورٹ کیا جب میں اسلام آباد جانا چاہ رہی تھی اسٹڈیز کے لیے. لڑکا ہو یا لڑکی, اگر پڑھے نہیں تو اس کا دنیا میں جینا ہی بیکار ہے. میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں نا, ان پڑھ آدمی کا کوئی وہ مقام نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھی شوق اور میرے بیٹے کا بھی شوق تھا پڑھنے کا. اسپیشلی میرے بڑے بھائی نے مجھے
ہر سٹیپ پہ انکریج کیا. اس لیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں معیاری تعلیم کے بغیر ترقی ہمیں ممکن نہیں لگتی. اس لیے ہم نے خود اپنی اس چھوٹی بہن کو انکریج کیا تھا. 2009 کے اینڈ پہ مجھے US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی اسپانسرڈ ایک پروگرام کمیونٹی کالجز انیشیٹو پروگرام کا پتہ چلا. اس میں نے اپلائی کیا اور اس پروسیس میں آئی تھنک 7 to 8 months لگے اور فائنلی مجھے ایکسیپٹنس ملی. 22 جون 2010 کو میں سیاٹل واشنگٹن پہنچی. ایڈمنز کمیونٹی کالج میرا سلیکٹڈ کالج تھا, وہاں میں پہنچی, جوائننگ دی. بینگ پاکستانی مجھے تھوڑا سا فیل ہوا وہاں پہ کہ کسی سے بھی میں اپنا انٹروڈکشن کراؤں تو when I say like I'm from Pakistan, so people say, oh wow, great, so how do you feel here? So that was strange to me for the first 2 weeks. لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا, کلاسز میں انٹریکشن ہوئی پروفیسرز کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور اسٹوڈنٹس بہت ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں, بہت اچھا لگا اور بہت ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بنی. مجھے نہیں فیل ہوا کہ میں ایک اسٹرینج انوائرمنٹ میں ہوں یا ایک نئی انوائرمنٹ میں ہوں. لٹرلی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آئی واز دا اونلی پاکستانی اینڈ دا فرسٹ پاکستانی ان مائی کالج, سو دیٹ واز گڈ اگین. اکیڈمکس وہاں کی تھوڑی سی ڈفرینٹ لگی مجھے اس لحاظ سے کہ وہاں جو اسٹڈی سسٹم ہے اسٹوڈنٹس پہ اتنا برڈن نہیں ہوتا, کیونکہ آپ اپنے اسٹڈیز کو ڈیلی بیسس پہ مینٹین کر سکتے ہو, اٹینڈنسز کے لحاظ سے, اسائنمنٹس کے لحاظ سے, اوور آل کلاس میں پارٹیسپیشن کے لحاظ سے. پروگرام کا حصہ یہ بھی تھا کہ انٹرنشپ کرنی ہے, اور آئی واز لکی ٹو گیٹ انٹرنشپ ان امیریکن ریڈ کراس وچ واز ون آف مائی وشز ان لائف, کیونکہ وہ ہیومینٹی پہ کام کرتے ہیں, اور اوور آل مائی ایم ان لائف از ٹو سپورٹ ہیومینٹی. وہاں پہ بہت سی چیزیں لرن کرنے کو ملی. میں نے کچھ ایونٹس کنڈکٹ کیے ان کے ساتھ, اور آن گراؤنڈ ان کی جو اپروچز ہے کمیونٹیز میں, ڈفرینٹ انٹرونشنس میں, ان سے کافی چیزیں سیکھی. اوور آل اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. ایک امریکن فیملی کے ساتھ مجھے ٹائم گزارنے کا موقع ملا, اور کافی انٹرسٹنگ رہا ان کے ساتھ ٹائم. کوشش میری پوری تھی کہ امریکن کلچر کے بارے میں سیکھوں, اور جو ہمارے ساتھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے, 10 ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ تھے ہم ایک پروگرام میں, بہت کچھ سیکھا ان کے کلچر کے بارے میں, اور اپنے کلچر کو پروجیکٹ کرنے کا موقع ملا. ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں اور بی پریپیئرڈ ٹو بی انسپائرڈ جب سلطانہ عزیز کی باقی سٹوری دیکھتے ہیں. سلطانہ عزیز ہیومینٹی کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے, آئیے لیٹس کنٹینیو ہر سٹوری. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ گئی, اور بہت زیادہ کامیابیوں کے ساتھ وہ واپس لوٹی ہے. اور یہاں جب سے آئی ہے, یہاں بھی یقیناً ان کی اپنی ذات میں, پھر ان کے ذات کی وجہ سے گھر میں اور پورے اس معاشرے میں ہمیں تبدیلی کا ایک وہ نمایاں اثرات نظر آ رہے ہیں. میں امریکہ سے واپس آئی, اپنے کیریئر کے بارے میں سوچا. پلان یہی تھا کہ میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہی کام کرنا ہے, چونکہ میرا گول ہی یہی ہے کہ میں نے ہیومینٹی کے لیے کام کرنا ہے, اور کیونکہ میرا ریڈ کراس کا بھی ایکسپیرینس تھا, اینڈ آئی واز کوائٹ شیور کہ میں اس فیلڈ میں ایکسل کر سکوں گی. ایز فری لانس کنسلٹنٹ کام کرنے کا فیصلہ میرا اس لیے تھا کہ میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اسٹک نہ رہوں, بلکہ ڈفرینٹ نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ انٹریکشن ہو اور مجھے ایکسپوجر ملے. لیکن پھر میں نے کالس کنسلٹنگ کو جوائن کیا اسلام آباد میں. پہلے بھی یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا کچھ اسائنمنٹس میں, لیکن جب باہر سے وہ پڑھ کے آئی ہیں, تھوڑا ایکسپوجر زیادہ ہوا ہے, تو آئی فیلٹ کہ ان کے کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ اور زیادہ امپروو ہو گئے, ویژن زیادہ براڈر ہو گیا. تو یہ پھر کلائنٹس کے ساتھ بھی ایون انٹریکشن جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹلی کر لیتی ہیں. پریزنٹیشن سکلز ان کے بڑے اچھے ہو گئے, شی کین پریزنٹ انڈیپینڈنٹلی. بے شک ہماری ٹیم بہت چھوٹی ہے, لیکن ایکسپیرینس لوگ ہیں, جس میں میرے بڑے بھائی عزیز بھائی بھی شامل ہیں.
ڈیولپمنٹ سیکٹر سے میرا تعلق تھا، لیکن درمیان میں ایک عرصے تک میں تھوڑا سا ٹریک چینج ہوا تھا، لیکن جب وہ واپس آ گئی ہم نے ساتھ مل کے دوبارہ اسی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر ہم نے دوبارہ ساتھ کام شروع کر دیا۔ پروجیکٹس جب ہم لیتے ہیں شروع میں جو کلائنٹ سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے ہمارا، اس کے بعد ہماری پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، میتھڈالوجی ڈیفائن کرتے ہیں، سیمپلنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم فیلڈ پہ جاتے ہیں۔ فیلڈ میں اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹ ہم ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جس میں گورنمنٹ لائن ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں اور کمیونٹی ممبرز ہیں، اور جو پروجیکٹ کے بینیفیشریز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں بینیفیشریز کو سم ٹائمز کنسلٹ کرتے ہیں، اور فیلڈ سے پھر واپس آ کے ڈاٹا انالیسس کرتے ہیں، پھر اس کی بیس پہ رپورٹس بناتے ہیں، اور پھر ہم ریکمنڈیشنز فائنڈ کرتے ہیں کہ کیا کمیونٹی کتنی سیٹسفائی ہے اس پروجیکٹ سے اور کیا ان کی نیڈ ہے فردر، تو وہ چیزیں ہم ڈونر ایجنسیز کو پھر ریکمنڈ کرتے ہیں، اس کے بیس پہ پھر وہ پروجیکٹس کو ریڈیفائن کرتے ہیں یا پھر نئے پروجیکٹس دیتے ہیں۔ اپنے فیلڈ کی جو بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ون آن ون انٹریکشن ہوتی ہے کمیونٹیز کے ساتھ، اس میں نہ صرف میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں بلکہ بہت سی چیزیں ایسے دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں تو لوگوں کے مسائل کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں، زیادہ اس کو فیل کر سکتے ہیں، اور ان کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کو حل کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ ہم ان کو کوئی انسینٹیو نہیں دے سکتے ہیں یا کوئی ہم ان کو سروس آن دا اسپاٹ نہیں دے سکتے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ریکمنڈیشنز جو ہے ہم ریلیونٹ آرگنائزیشنز تک پہنچائیں، ان کے جو ایشوز ہے ایز اٹ از وہ کنوے ہو، اور ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لنکیجز ڈیولپ کریں۔ اگر میں یو ایس نہ گئی ہوتی تو میں یہی شاید اپنے کیریئر کو اور اپنے اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتی، کیونکہ موٹیویشن میرے اندر پہلے سے تھی، لیکن جو مجھے یو ایس جانے کا موقع ملا، وہاں سے جو میں نے اسٹڈیز حاصل کی اور جو مجھے ایکسپوجر ملا، وہ میرے لیے بہت یوزفل ہے اور مجھے آج تک وہ فائدہ دے رہی ہے۔ وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، خود اپنا کام کر سکے اور خود جو زندگی کی گاڑی ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ میرا امریکی اور پاکستانی عوام کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے اس پار کے لوگوں کے بارے میں جانیں، کیونکہ جب انٹریکشن بڑھے گی تو ہمارے ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ اور ایکسیپٹنس بڑھے گی، اور جو ہمارے بیچ کنفیوژنس اور جو گیپ ہے وہ ختم ہوں گے۔ یہ دونوں کہانیاں سن کر آئی ہوپ آپ اتنے زیادہ انسپائر ہوئے ہیں جتنا میں ہوئی ہوں۔ اب ہمارے جانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ۔ ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی، انوکھا سفر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔